मोहतरम नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद मैं आपको वेलकम कहता हूँ। योम फ़ारूक़ आज़म और खलीफ़ा सानी फ़ारूक़ आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और महासिन व महामिद हम बयान करने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत ऐसी थी जिसमें सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, यानी इतना ब्रॉड और वास्ट उनकी फील्ड थी, दौरे हुकूमत था, इतना बड़ा रकबा था कि एक तरफ तुलू होता तो दूसरी तरफ ग़ुरूब होता, दूसरी तरफ ग़ुरूब होता एक तरफ तुलू हो जाता। इतनी अजीम सल्तनत के मालिक, लिहाजा उन्होंने इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए, तो उन्होंने एक गवर्नर तो बनाए लेकिन एक गवर्नर जनरल बनाया, मोहम्मद बिन मसलिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और उनको डिप्यूट किया कि तुम जाकर गवर्नरों के अहवाल को देखो, इंफॉर्मेशन लेकर आओ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा सख्त आपके अहकामात थे। कोई बारीक लिबास नहीं पहनेगा, कोई इतनी देर से इतनी देर तक जो है वो अपने घर पर आराम नहीं करेगा, लोगों से किस तरह बिहेव करेगा, अपने दफ्तर के सामने कोई दरवाज़ा नहीं लगाएगा, दीवार नहीं लगाएगा। लिहाजा मोहम्मद बिन मसलिमा ने देखा कि साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु, बड़े जलील क़दर सहाबी रसूल, उन्होंने अपने उस कसर के सामने या वो जो गवर्नर हाउस था उसके सामने दीवार बना दी। तो मोहम्मद बिन मसलिमा ने जाकर रिपोर्ट किया, फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने बुला लिया और पूछा कि ऐ साद, ये दीवार क्यों बनाई? आज तो आप देखिए गवर्नर हाउस के सामने साहब रोड से गुजरे तो बहुत मोहतात होकर गुजरना पड़ता है, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस का तो क्या कहना साहब। तो आज के ज़माना उसका ज़माना आपको समझ में नहीं आ गया, ये इस्लाम का दौर है जिसने दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखाया। उन्होंने पूछा कि ऐ साद बुला लिया, ये क्यों किया? कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, शोर है, बाजार है सामने, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, उमूर सल्तनत ज़रा संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं ऐ साद, ये दीवार गिरा दो। जिस कसर के सामने दीवार आ जाए वो कसर साद नहीं, वो कसर फसाद होता है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने दीवार गिरा दी। इसी तरीके से यही साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब क़ादसिया को फतह किया, पर्शियन एम्पायर, द सेकंड एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, दो दुनिया की एम्पायर थी, वेस्टर्न और फिर उसके बाद ईस्टर्न। ईस्टर्न जो एम्पायर थी ये फतह हो गई। लिहाजा यहाँ पर न जाने क्या कुछ मिला, कोई बिलियंस और ट्रिलियंस और डॉलर का तो फ़कत सोना था, वो सारे का सारा रास्ते से सोना चला। वो जो लिस्ट बनाई गई और उसको फिर जांचा गया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा कि देखिए मेरी सिपा फटा पुराना लिबास पहनने वाली, इनके पास खाने को पूरा माल भी नहीं है, ऐसी कसम पुरसी के आलम के बावजूद इनकी अमानत का ये मैयार कि एक सुई भी माले गनीमत से कम नहीं हुई, तो आंखों से आंसू आ रहे हैं। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ये कहा कि मेरी सिपा बड़ी अमानतदार है, तो हज़रत अली तशरीफ़ फरमा थे, आपने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए उमर, आपकी ये सिपा इसलिए अमानतदार है कि इनका बादशाह, इनका खलीफा इनसे बढ़कर अमानतदार है। तो मालूम हुआ कि फौज हो या आवाम हो या रियाया हो या पुलिसिंग हो या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी इदारा हो, वो उस वक्त अमानतदार बनता है जब उनका बड़ा सबसे पहले अमानतदार हो। आज अमानत का मयार क्यों नहीं है? ऊपर अमानतदार नहीं है तो बेईमानी नीचे तक फैल रही है। और यही फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम ये कहते हैं अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जिसने हज़रत अली को पर वार किया और शहीद किया, वो मलाऊन है। मैं समझता हूँ जितना अब्दुर्रहमान मुलजिम मलाऊन है, इतना ही बड़ा अबू लुअलुअ फ़िरोज़ मजूसी कम बख़त शक़ीयुल क़ल्ब मलाऊन है, जिसने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पर जहर में तलवार लगाकर जहर आलू तलवार से हमला किया। और हज़रत अली करवल्लाहु वजहुल करीम जल्दी से एक तबीब हकीम था मदीने की बस्ती का, उसको बुलाकर लेकर आए। अभी मदीने में दाखिल हुए कि हज़रत अली ने कहा उस तबीब से, उस डॉक्टर से जो उस ज़माने का था, कि भाई वापस चले जाए, हज़रत उमर का इंतकाल या शहीद हो गए। मैं कहा कि अली आपको कैसे मालूम हुआ कि शहीद हो गए? आप तो अभी मेरे साथ मदीने में दाखिल हुए। कहा देखो वो दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, अगर खुदा की कसम उमर ज़िंदा होते तो इंसान जानवर भी आपस में नहीं लड़ सकते थे। ये मुसलमान लड़ रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि उमर बिन ख़त्ताब शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। तब से लेकर आज तक मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं।
تو یہ تھے میرے عمر، ایسے تھے میرے عمر، ایسے تھے میرے نبی کے صحابہ. جی حضرت کیا فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چاہتا ہوں کہ وہ محبت جو حضرت علی اور حضرت عمر اہل بیت اور صحابہ کے درمیان تھی، جی اس پر ذرا آپ لب کشائی فرمائیے. جی بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے بڑی شدید محبت تھی. آج تو کچھ لوگ اپنے اپنے چینلز بنا کر یوٹیوب پر اور دیگر جگہوں پر بہت سی خرافات بکتے ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جیسے اہل بیت اطہار اور صحابہ میں کوئی جنگ اور اس طرح کے معاملات تھے، معاذ اللہ. جبکہ معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں تھا. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے شدید محبت فرماتے تھے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے. بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی دیکھا جائے تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں وہ زیادہ عزیز نہیں ہیں، بلکہ سرکار کے عزیز و اقربا جو ہیں میں ان کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں. ماشاء اللہ، کیا اسی بات. طرح کا واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملتا ہے کہ غالباً شہر مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، تو آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر حاضر خدمت ہوئے کہ حضور میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے عطا فرمائی. آپ نے 500 درہم اٹھا کر انہیں عطا فرما دی. کچھ دیر گزری کہ شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن تشریف لائے. آپ نے 1000 درہم اٹھائے اور فرمایا بالبرکتی والکرامہ کہہ کر ان کی خدمت میں پیش کر. انہوں نے بھی آ کے سوال کیا امیر المومنین جو اللہ نے ہمارا حصہ مقرر کیا آپ عطا فرمائی. انہوں نے فوراً دے دی. پھر امام حسین آئے، انہیں بھی 1000 دے. اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سب معاملہ دیکھ رہے جی کہ میں آیا، میں نے مطالبہ کیا تو مجھے تو 500 درہم ملے اور شہزادے آئے تو انہیں 1000 درہم. تو انہوں نے سوال کیا امیر المومنین مجھے آپ نے 500 درہم دیے، انہیں 1000 درہم دے دیے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں جوان تھا، جنگوں میں جا کر لڑتا تھا، شانہ بشانہ ساتھ چلتا تھا، یہ تو چھوٹے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، تو انہیں زیادہ کیوں اور مجھے کم کیوں؟ تو آپ نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، جلال کی کیفیت تھوڑی پیدا ہوئی اور فرمایا تم ان جیسے جو معاوضہ ملا ہے اس کا تم برابری کا جو ہے سوال کرتے ہو، پہلے ان جیسی فضیلت تو حاصل کر لو. ان کی شان یہ ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے باپ جو ہے عرب کے تمام مردوں کے سردار ہے اور ان کے نانا تو تمام اولاد آدم کے سردار. پہلے ان جیسی فضیلت حاصل کرو پھر ان جیسے معاوضے کا مطالبہ کرنا کہ برابری. کیسی محبت. اچھا اسی طرح ایک واقعہ اور کہ آپ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، شہزادیاں اور کنیزیں آئیں تو پھر کن میں تقسیم کی؟ جی اس کی بھی تقسیم کا واقعہ ہے اور دیگر آپ نے کہا یہ شہزادیاں میں شہزادوں کو دوں گا، شہزادوں کو دوں گا. سبحان اللہ. جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے جو ہے صاحبزادوں کو آپ نے دیا. بالکل. اسی طرح ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو امور سلطنت میں ظاہر ہے ہر وقت خلافت میں مصروف، تو آپ کچھ کام کر رہے تھے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر پہلے ہی دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ اجازت چاہ رہے ہیں اندر آنے کے، لیکن فاروق اعظم نے فرمایا میں کچھ کام کر رہا ہوں، تم کچھ دیر بعد آ. تو انہوں نے یہ بات سنی اور بغیر پوچھے ہی، نہ ان کو دیکھا نہ ان سے کچھ پوچھا، وہیں سے واپس لوٹ گئے. جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو پھر مجھے کہاں اجازت ملی؟ سبحان اللہ. تو ادھر کسی نے حضرت عمر کو خبر کر دی کہ شہزادے آئے تھے اور دروازے سے واپس چلے گئے. تو آپ نے اسی وقت کاغذ قلم کو رکھا، بغیر جوتی کے اور بغیر امام کے، جس طرح آپ بیٹھے تھے اسی وقت اٹھ کے دوڑے کہ حضرت سیدنا امام حسن گلی کے کونے تک پہنچے تھے، وہاں جا کر انہیں روکا. فرمایا شہزادے کس لیے آئے تھے؟ دروازے سے آئے لوٹ گئے. فرمایا میں اس لیے لوٹ گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ وقت یہ کام کر رہا ہے. خلیفہ وقت ہمارے یہاں تو آج کسی کو چھوٹی سی کرسی مل جائے تو اس کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں رہتا، وہ کسی کو بڑا ہی نہیں سمجھتا اپنے علاوہ. بالکل. لیکن آپ نے فرمان لگے کہ آپ کیسے تشریف لے؟ فرمایا میں نے دیکھا آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کہاں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا رعب اور دبدبہ لیکن آنکھوں سے آنسو جاری. فرمایا شہزادے یہ کیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ کو اجازت نہیں ملا؟ ارے عمر کے سر پر جو بال ہیں نا یہ بھی آپ کے نانا کی جوڑوں کا صدقہ. سبحان اللہ. عمر جو حکومت آج جو ملی ہے، جو خلافت ملی ہے، یہ بھی آپ کے نانا کا صدقہ. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، آپ تو جب چاہیں عمر کے جو ہے گھر میں داخل ہو سکتے. سبحان اللہ. تو لے کر آئے، ادب احترام کے ساتھ بٹھایا، جو معاملہ تھا اس کو سنا. وہ سارے معاملات ہیں کہ ایسی محبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے، خصوصاً امام حسن امام حسین سے
اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہماری شان ہے، اہل بیت اطہار ہماری جان ہے، واہ اور رسول اللہ ہمارا ایمان ہے۔ بے شک، نہ ہم اپنی شان کو چھوڑیں گے، نہ نہ جان کو چھوڑیں گے، واہ نہ ایمان کو چھوڑیں گے۔ کیا بات، مفتی عابد علی قادری رضوی چشتی سہروردی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم افضلیت کا تو ذکر کر چکے، لیکن صحابہ کرام کے مابین اور بالخصوص اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کے درمیان جو محبت کے رشتے تھے، صدیق اکبر کس طرح حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت علی کس طرح ان شیخین کی تعریف کیا کرتے تھے، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کرام کو بتائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آج کے اس دور پرفتن کے اندر جہاں مسلمانوں کی ایمانوں پر بہت طریقوں سے حملہ کیا جاتا ہے، اس میں ایک بنیادی بات یہ لی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام یا اہل بیت اکرام علیہم الرضوان کو اچھا، ایک لمحے کے لیے رک کر اس آیت میں بھی کچھ ترتیب نہیں بیان جی کر دی بالکل، گئی؟ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جی صحابہ اکرام علیہم الرضوان یا اہل بیت اکرام علیہم الرضوان کی شخصیات کا تعارف اس انداز سے کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں ان میں سے کسی کے لیے بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ شکوک و شبہات کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں گے تو صرف کسی صحابی رسول یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی شخصیت کے متعلق وہ مشکوک نہیں ہوگا، بلکہ اس کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ کچھ تاریخی حوالہ جات، کچھ واقعات جس طرح آج مختلف لوگ بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا ضابطہ اور قانون کلام ربی قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح انداز میں یہ ارشاد فرما دیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے صحابہ اصحاب ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر تو بڑے سخت اور شدید ہیں۔ اللہ اور یہ خصوصیت خاص طور پر شان نزول کے اعتبار سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے کہ آپ کفار پر بڑے سخت اور شدید تھے۔ رحماء بینہم، قرآن یہ کہتا ہے کہ صحابہ جملہ باہم، ان میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت، شفقت، مودت اور محبت والا معاملہ کرتے تھے۔ اب قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی آ کر ہمیں کچھ بھی سکھاتا اور بتاتا ہے یا اپنا کوئی نیا نظریہ یا اپنی کوئی من گھڑت روایت پیش کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے لیے قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ جب وہ قرآن کے مقابلے میں کسی چیز کو قبول کرتا ہے، جو چیزیں قرآن کے مقابلے میں لا کر پیش کی جا رہی ہیں، جیسے علماء نے گفتگو کی، آپ نے بھی بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ اکثر اس چیز کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اکرام علیہم الرضوان کے مابین شاید کچھ رنجش والی بات تھی۔ یہ پروپیگنڈا ہے، اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان معاذ اللہ عادل نہیں تھے یا وہ متقی و پرہیزگار نہیں تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جن کے ایمان، جن کے تقوی کی گواہی اللہ کا کلام دے رہا ہو، اللہ ان پر ایک ایسا شخص الزام لگاتا ہے جس کے دین و ایمان کا کوئی پتہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی شخص اپنی شومی قسمت کی وجہ سے کسی ایسے شک و شبے کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ہو یا خلیفہ رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین یا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، کسی سے متعلق بھی کسی کے دل میں جب شبہ پیدا ہوگا تو شبہ صرف اس ذات کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ قرآن ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا فرمان ان کے ذریعے سے ہم بے تک شک، پہنچا۔ بے شک۔ اب جب ان کی ذات مشکوک ہے تو ان کے ذریعے سے جو چیز پہنچی اسے آپ صداقت پر مبنی کیسے مانیں گے؟ واہ، کیا پھر بات۔ ساری چیزیں مشکوک ہو جائیں گی، پھر آپ کا دین آپ کے ہاتھ میں رہے گا ہی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، اس کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ جس کا دین، جس کا قرآن مشکوک ہو گیا، اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر اس کے پلے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس دور پرفتن کے اندر خود کو اللہ کے کلام سے جوڑے رکھیں، اور امت کے جو اجماعی مسائل ہیں، جو مسلمات ہیں، جس ترتیب کو، اب یہ ترتیب خلافت جس پر ابھی آپ نے گفتگو فرمائی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مولا کائنات کی محبت کا دم بھرنے والا
کوئی شخص کیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کر سکتا اللہ ہے، اکبر کہہ رہے ہیں، جنہیں خود مولا کائنات نے اپنا امام بنایا۔ واہ 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 خود واہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا جائے کہ وہ لوگوں کو امام بنائے، تو ہم موجود تھے اس وقت، سبحان حضور نے انہیں ہمارا امام بنایا، ہم نے ان کی امامت کو تسلیم کیا، ہم نے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ آج ایک عام آدمی بھی جس شخص کو منصب امامت کا اہل نہیں سمجھتا وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بے شک وہ اسے اپنے غیرت ایمانی کے تقاضے کے خلاف سمجھتا ہے۔ بے شک ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مولا کائنات کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ۔ بے شک، آپ انہوں نے اپنا فرمایا، پہلا امام ہاں، سیدنا صدیق اکبر کو بنایا، پھر آپ نے فاروق اعظم کو اپنا خلیفہ و بلکہ امام آپ بنایا۔ نے کہا نا کسی شرارتی نے جب یہ کہا، یہودی شرارت کرتے تھے جی نا، جی منافق جن کو کہا کہ علی یہ تو آپ کا حق تھا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرا یہ حق ہوتا تو میں صدیق اکبر کو چادر سے اپنی لپیٹ کر ممبر سے نیچے اتار دیتا، لیکن جس کو نبی نے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا ہو اسے ہم اپنی تو دنیا ہم کا اس بھی امام چھوٹے بنائیں۔ سے منصب پر اسے امام نہ بنائیں، بے شک ٹھیک ہے نا؟ بے شک۔ تو یہ آپ نے خود ارشاد فرما دیا۔ اور پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا لوگو میں نے تمہارے اوپر ایک خلیفہ مقرر کر دیا، کیا تمہیں منظور ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ حضرت علی کھڑے ہوئے کہ اے ابو بکر اگر وہ خلیفہ عمر کے علاوہ کوئی ہوا تو علی کو منظور نہیں ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا کائنات اور سیدنا صدیق اکبر یا شیخین کریمین کے مابین محبت کا وہ عملی نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے ان کے درمیان جس ترتیب کو قبول فرمایا اور جس ترتیب کو مولا کائنات نے باقی رکھا، تو آج جو بھی مولا کائنات اور مولا کائنات کے شہزادوں سے محبت کا دم بھرنے والا ہے وہ اس حقیقت کو سامنے رکھے۔ اسے نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی ذو النورین اور پھر مولا کائنات تک منتقل ہوئی۔ سبحان جس ترتیب کو انہوں نے قبول کیا آپ بھی اسے قبول کریں، سبحان امت اللہ، کے اندر ماشاء فتنوں اور انتشار کو وہ داخل نہ کریں تاکہ ماشاء اللہ۔ امت صراط مستقیم پر رہے اور اسی طرح حوض کوثر پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر۔ جی ہاں، ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا علماء ربانیین نے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام، رواداری کا پیغام۔ اور ایک لمحے کے لیے اگر آپ اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کی بات چھوڑ بھی دیں، ڈاؤن تو کسی کو نہیں کرنا، بات افضلیہ اس کو بھی ایک لمحے کے لیے ہم تھوڑا سا بھول جائیں تو کیا ہم کو نہیں چاہیے کہ ان سب کو سلام کریں، ان سب کی محبت سے اپنے سینوں کو روشن کریں اور انہوں نے جو امپیکٹ ڈالا دنیا کے اوپر اس سے استفادہ کریں، اس لیے کہ وہ ان کی تعلیمات مسلمانوں کو تنزلی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں تھی، مسلمانوں کو عوج و کمال تک لے جانے کے لیے تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ صاحب ایک وقت تھا ہم 313 تھے لیکن ڈٹے ہوئے تھے، آج 3 اور 13 میں بٹے ہوئے ہیں۔ جب ہم ڈٹے ہوئے تھے غلامی مصطفیٰ میں تو ہم عوج و کمال کی طرف جا رہے تھے، اب ہم بٹ گئے ہیں تو تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے فرقہ واریت کو چھوڑ دیجیے، باہمی مسالک کا اختلاف علماء کرام تک رہنے دیجیے، وہ اختلاف جو کہ صحیح ہے، حق ہے، اس کو اختیار کیجیے اور اختلاف برائے اختلاف کو چھوڑ دیجیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے حسین بھی ہمارے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو، اپنے علماء کرام کے پینل جن میں محترم علامہ سید مکرم شاہ جیلانی اشرفی صاحب تشریف فرما رہے ہیں، پروفیسر مفتی زاہد اسلم قادری صاحب تشریف فرما رہے ہیں، اور آخر میں ہمیں جوائن کیا جناب مفتی محمد عابد علی رضوی صاحب نے۔ آپ سب کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور وینس ٹی وی کی اس خوبصورت نشریات سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں جہاں روئے زمین پر مسلمان ابتلا، آزمائش اور کسی بھی قسم کے ظلم کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو مظلومیت سے نکال کر حاکمیت عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔